प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और प्रेज द लॉर्ड का ये खूबसूरत प्रोग्राम जो आपकी रूहानी तरक्की के लिए मुरतब किया गया है, ताकि कोई शख्स भी अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम की रोशनी में चलता हुआ उस निशान तक पहुंच सके जो यीशु मसीह ने हमारे लिए ठहराया है। खुदावंद की तारीफ हो कि पाकिस्तान के अंदर जीसस क्राइस्ट टेलीविजन एक बहुत ही बड़ा काम कर रहा है, खुदा के लोगों को इक्विप कर रहा है, खुदा के लोगों को और ज़्यादा खुदा के कलाम में जो है वो बढ़ा रहा है और गैर कौमों के लिए नूर की मानद चमक रहा है, क्योंकि गैर कौमें ये जानती हैं कि हमारे खुदावंद के जैसा और कोई खुदा नहीं है और यीशु मसीह वाहिद ज़रिया नजात है। आसमान तक पहुँचने का वाहिद दरवाज़ा वही है और उसने खुद कहा कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ। यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं जो पूरी दुनिया के लिए हैं, हर एक इंसान के लिए, हर मज़हब, हर फ़िरके, हर ज़ुबान के लिए हैं कि यीशु मसीह वाहिद रास्ता है आसमान तक जाने का, बाप तक रसाई का। इसलिए अगर तो अभी तक आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, अभी यीशु का दामन थाम लें और आसमान के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे और खुदा का जलाल आपके लिए जाहिर होना शुरू हो जाएगा। तब्दीली आएगी और वो तब्दीली आएगी जो दूसरों को भी तब्दील कर सकती है। खुदा उनकी तारीफ हो 8th सीजन के लिए जो कि आखिरी दौर के हवाले से तरतीब दिया गया है और हमारी काविश यही है कि इस आखिरी दौर से कलीसिया वाकिफ होती चली जाए और अपने आप को तैयार रखे। दुल्हा कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है और कलीसिया हर वक्त तैयार जो है वो होना ज़रूर है, ताकि आसमान पर उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके और उसके साथ ज़ियाफ़त में शामिल हो सके। खुदा की तारीफ़ हो। आज हमारी जो बहस है उसका जो नुक्ता है और वो टॉपिक आज हमारा होगा वो ट्रिबुलेशन है, यानी मुसीबत का दौर जिसका मुकाशफा के अंदर जिक्र किया गया है। आज हम सीखेंगे कि वो मुसीबत का दौर क्या है, वो मुश्किलात क्या हैं जो कलीसिया भी फेस करेगी, जो इंसान फेस करेगा और फिर खुदा कैसे जो है कलीसिया को आसमान पर लेकर जाएगा और पीछे क्या होगा। ये सारा का सारा ट्रिबुलेशन के अंदर आता है। आज मेरे साथ खुदा के अजीम खादम मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फेथ बिब्लिकल चर्च से खुदावन के अजीम खादम पास्टर एल्विन जॉन। वेलकम। खुदा की तारीफ हो। बड़ी खुशी की बात है आप हमारी दावत पे यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे, अपने जलाल में आगे बढ़ाए। भाई साहब, आज ट्रिबुलेशन के हवाले से कुछ बातें जो हैं वो करेंगे और हमारे नाजरीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि ये ट्रिबुलेशन है क्या। थैंक यू सो मच पास्टर जावेद साहब, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ JCTV का और इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म का शुक्रगुज़ार हूँ कि हम लोगों को इक्विप कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं और लोग बहुत सी बातों को जिनसे वो वाकिफ़ ना थे या थोड़े वाकिफ़ थे, इस प्लेटफॉर्म से वो इक्विप हो रहे हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी इस दावत का, सीज़न 8 का, और ख़ुसूसन एंड टाइम भाई साहब अक्सर उस वक़्त याद आता है जब हमारे इर्द गिर्द बहुत से चैलेंजेस हों, दुख हों, तो उस वक़्त इंसान सोचना शुरू कर देता है कहीं ख़ात्मा तो नहीं होने वाला, कहीं एंड तो नहीं आ गया। तो अंग्रेज़ ये कहता है हिट वाइल द आयरन इज़ हॉट। सो मैं समझता हूँ, आपको मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आप इस मौजू को लेकर लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों की नसीहत के लिए आपने ये बीड़ा उठाया है। थैंक यू। ट्रिबुलेशन के तलक से बेहतर इसके किन बातों पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करें। मैं ईमानदार के लिए 2 लफ्ज़ ख़ास तौर पर इस्तेमाल करूँगा। एक, ईमानदार को फेथफुल भी होना चाहिए और सेंसेबल भी होना चाहिए। बहुत से ईमानदार जो हैं वो फेथफुल होते हैं, सेंसेबल नहीं। यानी उनकी रूट्स आप देखें, वो पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा तक बेशुमार बातें उनकी अंडरस्टैंडिंग वो होती है, बज़ाहिर उनके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वो सेंसेबल नहीं है। चर्च को एंड टाइम के ताल्लुक से फेथफुल भी होना है और सेंसेबल भी होना है।
व्हेन आई से सेंसिबल, तो इसका मतलब ये है कि हमने आखिर ज़माना के तलक से समझ रखनी है, निशानात को देखना है, ट्रिबुलेशन को देखना है कि ये किन के लिए हैं, कब होंगी, ये सारी बातें जो है हमें कलाम मुक़द्दस में मिलती हैं। ख़ास तौर पर जब हम मुकाशफा की किताब को पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पहला चैप्टर जो है इसमें हमें इंट्रोडक्शन मिलता है चर्चेज़ के तलक से। दूसरे और तीसरे 2 अबवाब में हमें 7 कलीसियाओं को मैसेजेस मिलते हैं जो खुदा यीशु ने कहे हैं। फिर चौथा और 5वां चैप्टर जो है यहाँ पर हमें एक स्टेज नज़र आता है। 6ठे बाब से लेकर 18वें बाब तक हमें एक लंबा चौड़ा एक बड़ा स्पैन जो है वो नज़र आता है और वो ट्रिबुलेशन का यानी बड़ी मुसीबतों का। इसके तलक से हमें मत्ती की इंजील को भी साथ मिलाना पड़ता है। मत्ती की इंजील में 24वें और 25वें और लूका की इंजील में 21वें बाब में अगर हमें टाइम मिलता है तो हम ज़रूर उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट लेते हुए ट्रिबुलेशन का मतलब है कि वो दुख और मुसीबतें जो आने वाले दिनों में होंगी जिसमें से बहुत से लोग गुजरेंगे। और ये जो ट्रिबुलेशन पीरियड है ये मत्ती की इंजील में हमें ये पता चलता है कि ये ऐसा दौर होगा ट्रिबुलेशन का, दुखों का, जो पहले कभी नहीं हुआ। हमें जब पिछली सदी में हम गौर करते हैं तो पता चलता है वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2, उसके पहले हमें ये भी पता चलता है कि बड़ी मुसीबतें, जैसे अभी इन दिनों में पेंडेमिक से पूरी दुनिया गुजरी है। तो बहुत से लोग जो हैं इस पर गौर व खोज कर रहे हैं कि क्या हम वाकई एंड सीज़न पे हैं, क्या वाकई मसीह बहुत जल्द आने वाला है। तो ये बातें जो हैं ये वाकई हमें इस बात पर तवज्जो करने की तरफ राग़िब करती हैं कि हम देखें बाइबल इसके बारे में क्या कहती है कि ट्रिबुलेशन का दौर कब होगा और ट्रिबुलेशन में से कौन से लोग गुजरेंगे। हमारा खुदा जो है उसने बनी नौ इंसान को किसी भी तरह से इस तरह से नहीं बनाया है कि वो इन बातों को समझ ना पाए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि पाकरू हमारी मदद करता है, पाकरू हमें गाइड और लीड करता है। तो ट्रिबुलेशन जो है ये कि ऐसा दौर होगा जो 6ठे बाब से 18वें बाब तक मुकाशफा की किताब में हमें पता चलता है 7 सील्स का जिक्र मिलता है, 7 बॉल्स का जिक्र, प्यालों का जिक्र मिलता है। और ये प्याले जब उंडेले जाते हैं तो कभी हमें जिक्र मिलता है कि 1/3 पॉपुलेशन जो है वो इस सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगी। समुंदर में निशानात हैं, दरियाओं में निशानात हैं, आसमानी कुव्वतें हिलाई जाएंगी। ये सारा दौर ऐसा है जो आने वाला है। और मैं समझता हूँ कि चर्च को इसके ताल्लुक़ से समझना भी है, फेथफुल भी रहना है और सेंसिबल भी रहना है, ताकि उन मुसीबतों में अगर गुज़रते हैं तो वो किस तरह से मुकाबला करें और किस तरह से वो फेथफुल भी रहें और सेंसिबल भी रहें। इसके तलक से बात सब ट्रिबुलेशन के तलक से बहुत से व्यूज़ हैं। एक तो व्यू है कि प्री ट्रिबुलेशन का, कि चर्च जो है वो आसमान पर उठाया जाएगा। अभी आपने इंट्रोडक्शन में भी ये बात कही है कि चर्च जो है वो हवा में उड़कर यीशु का इस्तकबाल करेगा। अब ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन व्यू पॉइंट फ़र्क है। एक व्यू पॉइंट ये है कि इन 7 साला मुसीबतों से पहले, जो 6ठे बाब से 18वें तक है, इन 7 साला मुसीबतों से पहले चर्च जो है, चर्च की बात हो रही है, किसी और की नहीं, चर्च जो है वो सुपर नेचुरली उठाया जाएगा और मसीह के साथ मिलेगा हवा में। एक व्यू पॉइंट ये भी है कि चर्च जो है वो इन मुसीबतों में से गुज़रेगा। उसको पोस्ट ट्रिबुलेशन कहते हैं कि यानी इन मुसीबतों में से गुज़र कर चर्च जो है उसका रैप्चर होगा, वो आसमान में खुदावंद से मुलाकात करेगा।
ایک ویو پوائنٹ یہ بھی ہے مڈ ٹریبولیشن کہ 7 سال جو ہیں ان میں سے 3.5 برس جو ڈینیل کی کتاب کی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں 9ویں باب میں اور اس کے بعد 10ویں میں 11ویں میں ہمیں 12ویں میں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. وہ ذکر کرتا ہے دور کا اور ایک اور دور کا اور نیم دور کا. تو ان باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں یہ جاننے کو ملتا ہے کہ یہ بھی ایک ویو پوائنٹ ہے کہ 3.5 سال کے بعد چرچ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ چرچ کو فیتھفل بھی رہنا ہے اور چرچ کو سینسیبل بھی ہونا ہے تاکہ وہ ان باتوں کو سمجھے اور تیار ہو. اچھا بھائی صاحب، بڑی اہم یہ گفتگو اور بڑی اچھی انفارمیشن آپ کی طرف سے ملی تھی. جو 3 اسکول آف تھاٹس ہیں اور ڈفرینٹ ان کے آرگیومنٹس ہیں، اور اس کو ہم پہلے بھی یہاں پہ ڈسکس کر چکے ہیں ریپچر کے اوپر کہ 3 اسکول آف تھاٹس کیا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ٹریبولیشنز جو ہیں یہ کن کے لیے ہیں؟ کیا یہ ایمانداروں کے لیے ہیں ٹریبولیشنز؟ یا ایک اور سوال اس میں سے بنتا یہ ہے کہ ٹریبولیشن جو ہے وہ کب سے شروع ہو رہی ہیں؟ کیونکہ خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب تک وہ شرارت کا فرزند ظاہر نہ ہو جائے کلیسیا نہیں اٹھائی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ان بٹوین بھی کوئی ہو رہا ہے، کچھ کام ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ جب کلیسیا اٹھا لی جائے، ایک آرگیومنٹ ہے یہ، کلیسیا اٹھا لی جائے تو پھر خدا کا غضب جو ہے وہ نافرمانوں کے لیے ظاہر ہو. تو اس طرح کے جو ہے وہ بھی ایک کنفیوژن کیونکہ عوام کے اندر موجود ہے، جس خاص طور مسیحوں کے اندر کہ اب ہم 3 اسکول آف تھاٹ کی بات کرتے ہیں، دے آر ناٹ کلیئر، اسٹل کنفیوز. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریبولیشنز ہیں کن کے لیے؟ جی ایکچولی خدا کے جو ہیں 2 پروجیکٹس ہیں. ایک بنی اسرائیل کے لیے ہے اور ایک چرچ کے لیے ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو پیچھے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چرچ ہی سارا کچھ ہے. میں سمجھتا ہوں خدا کے کلام کے مطابق کہ بنی اسرائیل جو خدا کی آنکھ کا تارا ہے، خدا کیسے ان کو بھول سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. خدا ان کو یاد رکھتا ہے اور یاد رکھے گا. سلویشن جو ہے وہ دونوں کے لیے ہے، چرچ کے لیے بھی ہے اور بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے. سو میری جو سمجھ ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں، کیونکہ میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرا ویو پوائنٹ آنے والے وقت میں تبدیل ہو جائے. میں اس کو حتمی نہیں کہتا. ابھی جو بات شیئر کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ 3 اسکول آف تھاٹس ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ پری ریپچر پہ بلیو کرتے ہیں، پری ٹریبولیشن ریپچر، جی کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی پوسٹ ٹریبولیشن، کچھ جو ہے مڈ، اور سارے ریفرنس جو ہیں وہ بائبل مقدس میں سے دیتے ہیں اور اچھے خاصے دیتے ہیں. اب ڈینیل کی کتاب کی جیسے میں نے مثال دی ہے، تو جب ہم ڈینیل 9 باب پڑھتے ہیں تو وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں یہ لکھا ہے کہ یہ تیرے لوگوں کے لیے اور تیرے شہر کے لیے ہے، کہ وہ جو دکھوں کا دور ہوگا وہ خاص طور پر تیرے شہر کے لیے اور تیرے لوگوں کے لیے ہے. چرچ کے بارے میں میرا جو ویو پوائنٹ ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں، وہ یہ ہے کہ چرچ کے لیے خداوند یسوع نے کفارہ ادا کیا. چرچ کے لیے خداوند یسوع نے صلیبی موت برداشت کی ہے، اور چرچ کے لیے خداوند یسوع نے کہا میں آؤں گا اور تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، یوحنا 14 باب میں. اور جب ہم اعمال کی کتاب 1 باب 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ شاگرد جو یسوع کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فرشتوں نے یہ گواہی دی کہ جس یسوع کو تم نے جاتے ہوئے دیکھا اسی طرح وہ واپس آئے گا. سو جب ہم ٹریبولیشن کا ذکر کرتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ فضل جو چرچ پر ہوا ہے وہ رائگاں نہیں ہوگا. بے شک بے شک بے شک. اگر اس چکی میں سے ہم نے پیسنا ہے، یہ نہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہم دکھ برداشت نہیں کرتے، ابھی بھی تو کر رہے ہیں،
सादे की मुसीबतें हाँ जी। बहुत सी हैं, अभी भी हम We लोग are still बर्दाश्त in कर रहे persecution, हाँ जी। हैं। ये पैंडेमिक जो है ये सब में सबके लिए है, पूरी दुनिया में है, तो सारे लोग जो है बर्दाश्त, बुखार मुझे भी हो जाता है, दूसरों को भी हो जाता है, जिन पर फजल हुआ है उनको भी बीमारी आ जाती है। लेकिन बात जो अंडरस्टैंड करने की है ना वो भाई साहब ये है कि चर्च पर क्योंकि खसूसी फजल हुआ है तो खुदावंद उस बड़ी मुसीबत, यानी बाकी मुसीबतें तो हैं, उस बड़ी मुसीबतों के दौर में से गुजरने नहीं देगा, और चर्च जो है वो माफौकल फितर तरीका से उठा लिया जाएगा। यहाँ पे ही एक कन्फ्यूजन है जी। देखिए, मेरा मकसद यहाँ पर बैठने का भी यही है कि मैं खुदा के खादमों से ही, खुदा के कलाम के अंदर से इस बात को जो है लोगों तक क्लियर कर सकूं। जी। लोग ट्रिबुलेशन को जो है वो लेते हैं कि वो ट्रिबुलेशन जो है वो मुकाशफा में छठे बाब से मोहरों से लेकर आगे तक है, जबकि असल में जो ट्रिबुलेशन है वो तो खुदा का कहर है जो कि दुनिया के ऊपर है। वो जब खुदा के कहर के प्याले इस दुनिया के ऊपर ले जाएंगे। लेकिन उससे भी पहले 1,44,000 जो इसराइल के लोग हैं उनके ऊपर भी मोहर की गई, 12,000 हर कबीले में से। वो भी उस ट्रिबुलेशन में से गुजर तो रहे हैं, लेकिन वो बचे हुए हैं। जैसे जश्न जो था वो चाहे आफतें आ रही थी मिस्र के ऊपर, लेकिन जश्न में नहीं आ रही थी। तो इसराइल तो सेम उसी एक्सपीरियंस में से गुजर रहा होगा। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ट्रिबुलेशन क्या ईमानदारों के लिए भी हैं? क्या वो बाउल्स जो है वो ईमानदार भी उस दौर में से गुजरेंगे कि नहीं? चर्च जो है, जैसा कि अभी मैंने बयान किया है, चर्च जो है इन मुसीबतों से पहले प्रेज़ द लॉर्ड वो उठा लिया जाएगा। अब उन ट्रिबुलेशन में से गुजरेगा कौन? वो लोग जो दीनदारी की समझ रखते हैं, या जिनको आप कह सकते हैं कि वो चर्च में भी जाते हैं, यकी भी शायद देते होंगे, लेकिन लेफ्ट बिहाइंड है जी, अंदर से वो तब्दील नहीं हुए होंगे। हाँ जी, जो छोड़ दिए गए। तो वो लोग, उनके लिए अब देखें, खुदा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ का खुदा है। हम देखते हैं कि खुदा गज़ब में आता है और अदालत करने वाला भी खुदा है, लेकिन चर्च के लिए मैं इस बात को जानता हूँ कि खुदा यकीनन प्यार करता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। सो चर्च जो मसीह के साथ मिलने के लिए उठाया जाएगा, जिसको हम उर्फ़ आम में रैप्चर, और बहस ये भी छिड़ा देती है कि जी रैप्चर का लफ्ज़ तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो वैसे तसलीज़ का भी नहीं लिखा हुआ, तो और भी बहुत से लफ्ज़ हैं जो नहीं लिखे हुए। सो रैप्चर होगा, चर्च उठाया जाएगा, 7 साल मुसीबतों का आगाज़ हो जाएगा। जो लेफ़्ट ओवर होंगे, बेशक वो नॉमिनल क्रिश्चियन होंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। 1,44,000 का जो आपने जिक्र किया है, ये बनी इसराइल में से हैं। कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि ये फिगर जो है 1,44,000 का, ये खाली 1,44,000 नहीं है, बल्कि ये इन्फिनिट है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको बाद में समझ आएगी होंगे बनी इसराइल में से। यानी आज की तारीख में अगर हम देखें तो बनी इसराइल, ज्यू स्कॉलर जो हैं वो मसीह के इनकारी हैं, मसीह के इनकारी हैं, और वो मसीह को झूठा नबी कहते हैं। जबकि हमें ये जानने को मिलता है कि वो आया, चला गया और वो दोबारा आने वाला है, लेकिन ज्यूज़ अभी भी नहीं। सो ज्यूज़ के लिए भी वो अपॉर्चुनिटी होगी। उनकी तबलीग से, उनकी मुनादी से लोग जो हैं वो खुदावंद को जान जाएंगे, क्योंकि उन्हीं दिनों में पर सब हैकल, जो अक्सर रेफरेंस भी दिया जाता है कि गुनाह का शख्स जो है वो आएगा और हैकल में वो मकरूह चीज़ जो है वो नस्ब की जाएगी। ये सारी बातें भी हमें पता है। ये सारी चीज़ों को मिला के जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि जो खुदा का सेकंड प्रोजेक्ट है वो ट्रिबुलेशन के दौरान पूरा होगा, ताकि बनी इसराइल भी बच जाए। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत खूबसूरत बात, क्योंकि खुदा के जो
عہد ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. پہلا عہد اس نے ابراہیم کے ساتھ باندھا اور وہ بھی ابھی تک قائم ہے اور خداوند اس عہد کے اوپر قائم ہے. اور دوسرا عہد اس نے غیر قوموں کے ساتھ باندھا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اور اس پر بھی وہ قائم ہے. فضیلت اس میں ہے کہ ہم اس ٹریبولیشن سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے اور وہ ٹریبولیشن میں سے گزریں گے کیونکہ وہ یسوع مسیح کو بادشاہ مانتے ہیں اور بادشاہ کی صورت میں ہی دیکھیں گے اس کو بادلوں پر آتے ہوئے. رول کرے گا جب ملینیم کنگڈم ہوگی تو اس وقت رول کرے گا. بھائی صاحب جو 1,44,000 جن کا ذکر ابھی کیا ہے آپ نے, یہ صرف جیوش نہیں ہے کیونکہ ابھی جو اسرائیل کے اندر لوگ موجود ہیں وہ صرف یہودا کے قبیلہ اور کچھ لاوی کے قبیلہ میں سے ہیں, لیکن باقی بھی ہر ایک قبیلے کے 12,000 پر مہر کی گئی اور فرشتے کو کہا گیا کر دو ان کے اوپر مہر جا کے. خدا کو پتہ ہے کہ وہ کس قوم میں سے ہیں, کس مذہب میں ہیں, شاید وہ وی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ کس مذہب میں اب ہوں گے. کوئی پتہ نہیں کس مذہب میں ہوگا, کوئی کرسچن ہوگا, کوئی مسلمان ہوگا, کوئی ہندو ہوگا, وی ہیو نو آئیڈیا. لیکن ان کو خداوند نے چننا ہے. بالکل. اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ خدا کیسے فیور دے سکتا ہے جب وہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہوں گے. یہی فضل ہے, یہی گریس ہے, کیونکہ شریعت جو ہے وہ لمٹ کرے گی, فضل جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرے گا. شریعت جو ہے وہ موسیٰ کے ذریعہ سے اس خاص خطے کے لیے, خاص لوگوں کے لیے. فضل یہ ہے کہ خداوند یسوع نے, جو میں اعمال 1:8 کا میں نے ریفرنس دیا, اعمال 1:8 جو ہے اصل میں یہ اعمال کی کتاب کی آؤٹ لائن ہے کہ یروشلم سے یہودیہ, سامریہ اور زمین کی انتہا تک یہی گریس ہے, یہی فضل ہے جو لوگوں تک پہنچنا. جیسا بھی آپ نے کہا کہ نو ون نوز کہ وہ جو 1,44,000 ہیں ہو سکتا کرسچن میں سے ہوں یا کسی اور مذہب میں سے ہوں, ایسا پاسبل ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں. ہم دیکھیں اپنی محدود سوچ سے, محدود تھنکنگ سے یا اسٹڈی سے یہ باتیں جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں, لیکن خدا جو سپر نیچرل ہے, جو ہمارے بیان و ہمارے وہم و گمان سے بھی کہیں بڑھ کر ہے, وہ اپنے پلانز کو ریویل ضرور کرتا ہے. ہم صرف ایک کنویئر ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں, سیکھتے ہیں اور لوگوں تک اس بات کو لے جاتے ہیں. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیں کہ جو لوگ چھوڑ دیے جائیں گے, they are left behind because they were not ready that time, اور ان کی کپیوں کے اندر تیل موجود نہیں ہے تاکہ دلہے کا استقبال کر سکے اور وہ چھوڑ دیے جائیں گے, وہ اس مصیبت کو دیکھیں گے. ہمیں تو پہلے ہی مکاشفہ مل چکا اس چیز کا کہ ایسا ہوگا, لیکن وہ ایکسپیرینس کریں گے. بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس وقت روح القدس بھی اٹھا لیا جائے گا کلیسیا کے ساتھ, کیونکہ کلیسیا کا جنم ہی روح القدس کے ساتھ ہوا ہے, تو کلیسیا نہیں ہوگی تو روح القدس بھی نہیں ہوگا. تو کون سی چیز ان کو جو ہے گواہ رہنے پر جو ہے وہ مجبور کر سکتی ہے؟ وہ تو بڑی جلدی انکار کر سکتے ہیں یسوع مسیح کا. تو ایسی کون سی چیز ہے, کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے شہید بھی ہوں گے اس دور میں, کیا ان کی اپنی ول ہے یا خدا کا فضل ہے جو ان کے ساتھ ہوگا؟ کون سی ایسی چیز ہے موٹیویشنل فیکٹر کہ وہ اس مصیبت کے دور کے اندر, جو کہ بہت ہی گنونا دور ہے, جس میں ابلیس کا بھی راج ہے, تو کون سی ایسی چیز ہے جو ان لوگوں کو شہادت تک لے کے جائے گی کہ وہ یسوع مسیح کا انکار نہ کریں؟ آمین. That is only one thing, that is faith. جیسا بھی آپ نے وہ کوٹ کیا کہ کچھ اسکالر جو ہیں یہ بلیو کرتے ہیں کہ روح القدس اٹھا لیا جائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے, اومنیسینٹ ہے, ہر جگہ موجود ہے. خداوند یسوع نے جو کہا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں. تو جب تک نیا یروشلم اور نئے یروشلم میں داخل ہونے والے کرسچن یا جیوز یا غیر اقوام میں سے وہ اس میں داخل نہیں ہو جاتے, گواہی قائم رہے گی.
अब जब हम उनको कोट करते हैं 1,44,000 को, तो इसका मतलब ये है वो गवाही दे रहे हैं। तो गवाही वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी दे रहे हैं, लेकिन खुदा का रूह जो है वो उठाया नहीं जाएगा। खुदा हर जगह मौजूद है, पाक रूह हर जगह मौजूद है। सो उन दिनों में भी लोगों के पास अपॉर्चुनिटी, क्योंकि रूह कुदरत जो है वो कायल करता है। अगर वो गवाही देंगे तो रूल कुदरत है जो उनको, दूसरे लोगों को जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होगा वो कायल होंगे, रूल कुदरत की कुदरत से कायल होंगे, क्योंकि रूल कुदरत के बगैर तो मनादी नहीं। जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं तो 24वें बाब की 15वीं आयत में या 14वीं आयत में, तो हमें वहाँ पर 14वीं आयत में ये पता चलता है कि खात्मा उस वक्त होगा जब मनादी पूरी दुनिया में हो जाएगी। तो जब दुनिया यहाँ पर कायम है, दुनिया है, चर्च उठाया गया है ना, दुनिया तो मौजूद है, दुनिया के लोग मौजूद हैं। उस वक्त हो सकता है बहुत से स्कॉलर्स भी यहाँ पर मौजूद हों जो यीशु को रिजेक्ट करते रहे, लेकिन उस वक्त उनको समझ आ जाएगी कि वही मसीहा जो पहले आया था वही आज भी हमें बचाने की कुदरत रखता है। तो उस वक्त लोगों के पास चांस होगा कि वो मसीह को कबूल करें। सो रूल कुदरत जो है, ये मैं ईमान रखता हूँ कि रूल कुदरत हमेशा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की तारीफ हो। थैंक यू वेरी मच। पर सब आगे बढ़ते हैं, टाइम क्योंकि शॉर्ट है हमारे पास। दोस्तों, आपने बड़ी खूबसूरत बातें बड़े ही धीमे अंदाज में और बड़ी खूबसूरती से फुल एलैबोरेशन के साथ पास्टर एल्विन जॉन से सुनी। ट्रिबुलेशन इज़ नॉट फॉर चर्च, ट्रिबुलेशन इज़ फॉर दोज पीपल हु आर अगेंस्ट गॉड, जो कि अबलीस के फर्जंद हैं, जो कि सांप के फर्जंद है। खुदा के फर्जंदों के लिए मुसीबत नहीं बल्कि ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया गया, और आसमान पर बरे की ज़ियाफ़त होगी और दुल्हन उसमें शामिल होगी। खुदावंद जो है वो आपके लिए बहुत खूबसूरत मंसूबा रखता है। इसलिए अगर यीशु मसीह को अभी तक आपने अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, right now this is the time to accept Jesus as a savior, because he will save you from that tribulation। बड़ी मुसीबत के दौर के अंदर भी वो आपको महफूज रखेगा और कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी और खुदावन के अजीब जलाल में दाखिल हो जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं प्रेज के इस प्रोग्राम में, और हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत गॉस्पल सिंगर मौजूद है होज़ाना दी बैंड से भाई ज़फ़र। उनकी खूबसूरत आवाज़ में एक सॉन्ग सुनते हैं और सॉन्ग के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून, जेसी टीवी देखते रहिए, जेसी टीवी, और खूबसूरत सॉन्ग सुने। थोड़ी देर में आपसे दोबारा मुलाकात है। वेलकम बैक दोस्तों। खूबसूरत सॉन्ग आपने सुना भाई ज़फ़र इकबाल की आवाज़ में, और मैं ईमान रखता हूँ कि आज आपने बहुत बरकत पाई होगी। खुदा के बड़े अच्छे ममसू खुदा के प्रस्तार हैं, और खुदावंद की खिदमत बहुत सारे चैनल्स के ज़रिए से बहुत सारे चर्चेज़ में कर रहे हैं। खुदावंद उन्हें और ज़्यादा बरकत दे। एक और ख़ूबसूरत सॉन्ग हम एंड पे सुनेंगे उनसे। उस वक्त तक जो है आपको हमें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। खुदावंद के कलाम की रोशनी आप तक लेकर आने को हैं। और मेरे साथ आज दूसरे जो गेस्ट स्पीकर हैं जो कि आज की इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे आगे ट्रिब्यूलेशन के हवाले से। वो भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बहुत सारे टेलीविज़न्स, बहुत सारे चर्चेज़ में आपने उनको देखा है। खुदा के ममसू, खुदा के खादम जिनका ताल्लुक द विजन चर्च मिनिस्ट्रीज से है। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा रेवरेंड डॉक्टर शहजाद अंसर। वेलकम सर। वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। खुदा की तारीफ़ हो। भाई साहब, बात ट्रिब्यूलेशन की हो रही है और आपने बड़ी सही हासिल गुफ्तगू सुनी। आपने बड़ा खूबसूरत पास्टर एल्विन जॉन ने गुफ्तगू की है। आप क्या सोचते हैं कि ये ट्रिब्यूलेशन खुदावंद ने क्यों जो है वो इस दुनिया के लिए रखी है, जबकि खुदा हमारा खुदा जो है, खुदावंद हमारा खुदा, वो फजल और मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। आमीन। थैंक यू वेरी मच। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, और सवाल वही होता है जिसके अंदर से कुछ ना कुछ निकले। तो ट्रिब्यूलेशन पे बात हो रही है। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि हमें इसके हवाले से एक जो लर्निंग अप्रोच है पहले वो डेवलप करते हैं। और किसी भी सवाल पे जब हम सोचते हैं, किसी मौजू पे सोचते हैं,
ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ریسرچ سکھاتے وقت، چونکہ میں ریسرچ اور ٹرانسلیشن اسٹڈیز پڑھاتا ہوں، تو ہم جو ہے وہ اس کو اور چونکہ جو ریپچر ہے جس کے حوالہ سے ٹریبولیشن کو ڈیل کیا گیا ہے بائبل مقدس میں، اس کے لیے نیو ٹیسٹمنٹ میں ایک لفظ ٹرانسلیشن بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی تبدیلی کا محرک ہونا، آپ نے اس میں چونکہ پچھلے سیشن میں بات کی ہے. تو اصل میں بنیادی طور پہ اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس پہ اسٹڈی کیسے کرنا چاہیے، ایک جو ہے وہ لرننگ اپروچ کیسے ڈیولپ کی جائے. سب سے پہلے تو ہمیں میرا خیال ہے کہ ٹریبولیشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے 4 جو پہلو ہیں ان پہ ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اپروچ ڈیولپ کرنا چاہیے. نمبر 1 جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ لٹرل جو انٹرپریٹیشن ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک جو ترجمہ ہے یا الفاظ سازی جو ہے جو کتاب مقدس میں جو ٹیکسٹ میں استعمال کی گئی ہے، اس کو درست طریقے سے اسٹڈی کیا جائے سب سے پہلے تو. نمبر 2 جو ملینیل جو اسٹڈی ہے، 1000 سالہ بادشاہت سے متعلق جو تعلیمات ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ بنیاد بنا کر اسٹڈی کیا جائے. تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ فیوچرزم کو دیکھنا ہے ہمیں، کہ وہ باتیں جو نبیوں کی معرفت کہی گئیں اور وہ وقت کے تعلق سے جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں ان کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا جائے اور اسی تناظر میں کیا جائے اور درست کانٹیکسٹ میں کیا جائے. اینڈ دین پھر چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے ٹریبولیشن، یا پھر اس پہ جسے ہم آمد ثانی کے لیے تیاری کی بات کہتے ہیں. اب ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ خدا ہمارا فضل اور خدا تو محبت سے بھرا ہوا ہے، دین وائی ٹریبولیشن، آزمائشیں کیوں، قہر کیوں؟ بنیادی طور پہ بعض لوگ جو ہے وہ اس کو فرق طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. یہ جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں فرق طریقے کی انٹرپریٹیشن کی، وہ میں اس نقطہ نظر سے متفق نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جے سی ٹی وی کے ناظرین جو ہیں وہ ضرور اس سے بھی واقفیت رکھیں، کیونکہ ممکنہ طور پہ بہت سارے لوگ اس سکول آف تھاٹ یا مکتبہ فکر کے ہم خیال ہو سکتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں سکھانے کے لیے آزمائشیں بھیجتا ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو خدا ہے وہ ہمیں آزماتا ہے، ہمارا امتحان لیتا ہے، ہمیں پکا کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہمیں کوئی آزمائش یا ایسا امتحان کیا ہے ایسا کہ آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کا کیسا باپ ہو، خدا ہمارا آسمانی باپ ہے اور کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو اپنے بچے کو سکھانے کے لیے اس کی ٹانگ توڑ دے. کچھ ایسا نہیں ہو سکتا. ممکنہ طور پہ ہمیں خدا کی محبت کے اس دائرہ کار کو اپنے ذہن میں جو کہ محدود ہے اس کو بڑھا کر لامحدود کر کے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. بہت خوبصورت. کیونکہ خدا لامحدود ہے، اس کی محبت لامحدود ہے، اس کے وقت اور میعادیں لامحدود ہیں. تو ہمیں اس کے فضل کو، اب جب ہم قہر کو اتنا لامحدود ہو کے سوچتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے فضل اور محبت کو بھی اتنا ہی لامحدود ہو کے سوچنا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں لامحدود ہو کے اس کی محبت کو سمجھنا ہے. اور یہ جو ٹریبولیشن کا پیریڈ ہے اس کے بارے میں کتاب مقدس کا جب ہم براہ راست جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب 19واں باب جو ہے وہ اس پہ بڑا کھل کے بات کرتا ہے وضاحتاً، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمانداروں کا یا کلیسیا کا آفتوں کے اس دور کے ساتھ تعلق نہیں. واہ، بیوٹیفل. خدا نے محبت کی ہے اور کلیسیا نے اس محبت کو اون کیا ہے. بس جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں اس کے فرزند ہونے کا حق بخشا. اور گاسپل آف جان، یوحنا کی انجیل جو ہے اس میں 14ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اور اگر نہ ہوتے تو میں تم سے پہلے ہی کہہ دیتا. میں آؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے. اب ہم اس جو ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں پہلے تھسلنیکیوں 4 باب کی 13 سے آنورڈ آیت کو. تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب ظاہر ہوں گے تو اس وقت جو ہے وہی جو تبدیلی کا عمل ہے
وہ وقوع میں آئے گا. اور یہ تبدیلی اس طرح سے ہوگی کہ جو زندہ ہوں گے وہ تبدیل ہو جائیں گے, بدل جائیں گے, اور قبریں کھل جائیں گی, اور ایماندار ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے, اور یہ ریپچر ہے. اور یہ اذیتوں کے دور, یہ ٹریبولیشن پیریڈ جو ہے اس سے پہلے وقوع میں آئے گا. جو میجر انڈرسٹینڈنگ کتاب مقدس کو ہم سٹیپ وائز جب مطالعہ کرتے ہیں اس دور کو, تو یہ ہمارے اندر جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ چونکہ کلیسیا اٹھا لی جائے گی, اس لیے وہ اس قہر میں سے نہیں گزرے گی. وہ اس محبت کا ہی تجربہ کرے گی جس کا انہوں نے صلیب پر تھرو دا فنشڈ ورک آف کرائسٹ کیا ہے. تو یہ جو ٹریبولیشن ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی گریس جو کہ کلیسیا کے ساتھ موجود ہے, جو آلریڈی عزا رسانی میں سے گزر رہی ہے, اور مخالف مسیح جو ہے ان کے اوپر بہت ساری پرسیکیوشنز لے کر آ رہا ہے, خداوند نے انہیں محفوظ کیا ہوا ہے. تو جو خدا کا غضب ہے وہ کلیسیا کے لیے نہیں ہے, بلکہ کلیسیا اس سے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لی جائے گی, اور خدا کا غضب جو ہے وہ نافرمان اور گناہ کے فرزند جو ہیں ان کے لیے. جی, تو ان کے لیے کیا خدا کی گریس ہے؟ 100% ہے, کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے وہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے, آخری حد تک آپ کو موقع دیتا ہے. اور جب ہم کلیسیا کے اٹھائے جانے کی بات کرتے ہیں تو یہ جو 7 سالہ جو دور ہے, اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ جو اذیتیں اٹھانے والے لوگ ہیں ان پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو آخر تک برداشت کرنے, قبول کرنے اور پھر غالب آنے کی بات کی گئی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت جو ہے وہ خدا کی محبت کو تھرو اسٹل اسٹرینتھ ایکسپیرینس کریں گے, کیونکہ اس دورانیے میں بھی ان کو خدا کی محبت حاصل ہوگی, کیونکہ جب وہ اسے پکاریں گے تو وہ انہیں جواب دے گا. بے شک اس دورانیے میں بھی جہاں جہاں وہ جس موقع پہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے تو خداوند یسوع مسیح کی وہی محبت جو صلیب پہ ہر شخص کے لیے, کائنات کے ہر شخص کے لیے ظاہر ہوئی ہے, ان کے لیے بھی ظاہر ہوگی. مقصد یہ ہے کہ وہ جو دور ہے, جو آخری دا موسٹ لیسٹ, جو سب سے اینڈ پہ جو مصیبت کا دور ہے, اس میں بھی گاسپل پریچ ہو رہی ہوگی یا گاسپل کے اوپر کام ہو رہا ہوگا, تو بہت سارے لوگ اس میں بھی نجات پائیں گے. کیا یہاں پہ میں آپ کا جو اس سیشن سے پہلے آپ جو گفتگو کر رہے تھے اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں. ابھی ہم بات کر رہے تھے گواہ کی. جب گواہ موجود ہے تو گواہی بھی موجود ہے, اور اگر گواہی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایونجلزم از آلسو ان پروگرس. تو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے اسی سیشن میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ میں تو اینڈ تک دیکھ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاسپل اینڈ ایونجلزم اینڈ سول سیونگ از ان پروگرس ایون ایٹ دا لیسٹ ٹائم آف دا اینڈ ٹائم. کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں اس سے خدا کو جان تو سکتے ہیں, لیکن خدا کو محدود نہیں کر سکتے. آمین. اس کی گریس اور انسان کی اس سے محبت جو ہے وہ باکمال ہے, وہ لازوال ہے, اور وہ اینڈ تک ہے. یہاں تک بھی ہے کہ اسرائیل جو کہ خدا کی چنیدہ قوم ہے اس کو بھی خداوند جو ہے موقع دے گا, اور یہاں تک بھی لکھا ہوا کہ ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور ہر زبان اس کا اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے. ایون اس سے بھی آگے اگر چلے جائیں تو ملینین کنگڈم کے اندر جب یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں 1000 سال تک بادشاہی کر رہے, پھر جو ہے وہ ابلیس کھولا جائے گا تاکہ وہ ان کو جو اس 1000 سال میں لوگ جو ہیں بچے ہوئے ان کو جو ہے وہ گمراہ کر سکے, تاکہ ان کو ٹیسٹ پتہ چلے کہ گریس کیا ہے, خدا کیا ہے. کیونکہ ایک خاص تناظر میں, ایک خاص کلچر کے اندر, ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر رہنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ سے ناواقف ہوں, کیونکہ اس وقت تو گناہ ہوگا ہی نہیں نا, کوئی ورگلانے والا ہی نہیں ہوگا, تو انسان کے پاس چوائسز کم ہوں گی. اس لیے دوبارہ کھولا جانا اور پھر ایک چوائس دینا کہ فری ول کے ساتھ خداوند کی بادشاہت میں شامل ہو. دیٹ مینس کہ یہ پروسیس جو ہے ابھی جاری رہے گا, اور کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد بھی جاری رہے گا. کلیسیا یسوع مسیح کے ساتھ واپس آئے گی, 1000 سال تک جو ہے وہ حکومت کرے گی کلیسیا, اور پھر بھی وہ دور جو ہے
وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں نے ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے دوست جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اس دوران گاسپل کی پروگرس یا سول سیونگ رک جائے گی. ظاہر ہے ایک اسکول آف تھاٹ پایا جاتا ہے یہ ہمارے ہاں. جب چھوٹا تھا تو کنونشنز میں جب اس موضوع پہ سنتے تھے, آمد ثانی پہ جب پریچ ہوتا تھا تو بعض جو وائزین ہوتے تھے اس پوائنٹ کو اٹھاتے تھے, تو اس وقت بھی یہ ہضم نہیں ہوتا تھا. میرے ذہن میں ایک ہی خیال آتا تھا, کیونکہ میری جو فاؤنڈیشن ہے خدا کے ساتھ وہ اس کی محبت سے شروع ہوئی, تو میں نے خدا کی نیچر کو خدا کی محبت سے جاننے کی کوشش کی ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے لا تبدیل خدا جو ہے اس کی نیچر رشتوں کے اس دور میں جا کے چینج ہو جائے. تو جب ہمارے ذہن میں یہ تھاٹ آتا ہے کہ اس وقت یہ پروگرس رک جائے گی, سول سیونگ رک جائے گی, یا لوگ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ خدا کی اس محبت اور فضل کا تجربہ نہیں کریں گے, تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خدا لا تبدیل ہے, خدا کی نیچر لا تبدیل ہے, اور اس کی محبت, اس کا فضل لامحدود ہے, جو اس وقت بھی ان پروگرس ہوگا, وہ اس وقت بھی کام کر رہا ہوگا. تو خدا کی نیچر ایسا نہیں کہ بزشتوں کا دور ہے تو وہ لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے چینج ہو جائے, ایسا نہیں ممکن. اچھا, ایک اور بڑا خوبصورت یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ مصیبت اور گریٹ ٹریبولیشن جسے ہم کہتے ہیں, اس کے اندر لکھا ہوا کہ 1/3 جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی خدا کے غضب کے ذریعہ سے. کیا وہ جو ختم ہو جائیں گے ان کی عدالت جو ہے, یا ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا کہ وہ یسوع مسیح کو قبول کر سکے, یا وہ نافرمانی میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ مکمل طور پر خدا کے بیٹے, خدا سے انکاری ہوتے؟ اچھا, یہاں پہ جو اس آیت جو ہے اس کو جیسے میں نے شروع میں 4 سٹیپس پہ بات کی, فیوچرزم کو اپلائی کرتے ہیں اس پہ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کو مکاشفہ کی جو مختلف تفاسیر ہیں, ٹھیک ہے, مارون جے بائر ہو گئے, یا پھر اس وقت جو ایک میجر سکول آف تھاٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے ایسے جو ہمارے ہاں جو مکاشفہ کے مفسرین ہیں جو فیوچرزم پہ بات کرتے ہیں, کڑیوں سے کڑیوں کو ملاتے ہیں, وہ رشیا سے شروع ہو کے یہاں تک آتے ہیں اور پھر ہسٹری کو, پینڈیمک ہسٹری کو ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان آیات کا امپلیمنٹ جو ہیں مختلف مفسرین نے مختلف زمانوں میں اس کو کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی رزلٹ نہیں ہم دیکھتے. مثال کے طور پہ اگر آپ انسانی تاریخ کی جو 20 بڑی پینڈیمکس آئی ہیں, یہ جو 20 کہہ رہا ہوں, یہ کرونا والی وبا جو ہے اس کو نکال کے بات کر رہا ہوں, ان میں کئی ایک مواقع ایسے آئے ہیں کہ دنیا کی جو اصل آبادی یا جن علاقوں میں وہ وقوع میں آئی ہیں ان کی 1/3 یا اس سے زیادہ آبادی کو لے ڈوبی. تو ان پہ بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ان آیات کو, اور یہ کہا گیا کہ یہ پوری ہو گئی ہیں یہ باتیں. پھر کہنے کی کوشش کی گئی کہ مسیح آنے والا ہے. اب دیکھیں ہم نا 2 چیزوں میں ایک دم سے مکس کرتے ہیں, منگلڈ اپ کر جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم بہت ساری امپلیمنٹیشنز جو ہیں وہ سیکنڈ کمنگ کی ریپچر سے پہلے کے حالات پہ کر دیتے ہیں, اور بہت ساری ریپچر کی چیزیں جو ہیں ان کو سیکنڈ کمنگ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اب جب ہم ریپچر کی بات کرتے ہیں تو کتاب مقدس ہمیں اس کے واضح تعلیمات جو خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے دیتی ہے وہ کہ اس گھڑی سے متعلق کوئی نہیں جانتا, نہ بیٹا نہ کوئی اور, حتیٰ کہ صرف باپ جانتا ہے. اور اس گھڑی سے متعلق چونکہ کوئی نہیں جانتا تو ریپچر جو ہے وہ پہلے ہے, سیکنڈ کمنگ بعد میں ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ آفتیں آ رہی ہیں, یہ جو 1/3 مارے گئے ہیں, یہ سارے کا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریپچر ابھی نہیں ہوا. ریپچر تو پہلے ہے, ریپچر تو پہلے ہے اور سیکنڈ کمنگ بعد میں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہم اگر فوراً یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اخیر زمانہ چل رہا ہے
اور یہ وبائیں پھوٹ نکلی ہیں, قوموں پہ قومیں چڑھائی کر رہی ہیں, اور یہ تو بھئی یہ ساری باتیں وقوع میں تو آ رہی ہیں. یہ قوموں پہ قومیں چڑھائی تو 2000 سال سے کر رہی ہیں جی, بلکہ اس سے زیادہ سے کر رہی ہیں. اگر آپ مسیح کی آمد سے پیشتر چلے دو جائیں, عظیم جنگیں بھی ہو چکی, the world wars ہو چکی. جی, گریک جو ہے وہ فائٹنگز جو ہیں, وہ وارز جو ہیں ان کو دیکھ لیجئے. پھر آپ دیکھتے ہیں مسیح کی آمد سے پیشتر جو ہے, الیگزینڈر دی گریٹ جو تھا وہ جیلم تک آیا ہے, راجہ پورس نے اس کو جب روکا ہے ہمارے ہاں یہاں پہ. اور پینڈیمک کی بھی جب آپ بات کرتے ہیں تو اسپینش فلو جو ہے وہ کرونا وائرس کی پینڈیمک سے بڑا پینڈیمک تھا. کرونا وائرس تو میں تو پبلکلی بھی کہتا ہوں, میں اس کو وبا ہی نہیں کہتا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے پڑوس ملک سے کابل آکوپائی ہونے کے بعد. تو یہ ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ مینیپولیٹ کیا جائے خدا کے کلام سے, اور ابلیس کا یہی ہے کہ کنفیوژن کریٹ کی جائے. جبکہ مکاشفہ جو کہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے وہ کلیسیا کے لیے, ہی از ٹیلنگ ایوری تھنگ, ریویل کر دیا اس نے سب کچھ. اگر صرف اس کو اسٹریٹ فارورڈ لے لیں وداؤٹ اینی اسکول آف تھاٹ, وداؤٹ اینی تھنگ ایلس, اگر صرف اور صرف اس کو پڑھ ہی لیں تو لکھا ہوا ہے اس کا پڑھنے والا بھی مبارک ہے. آمین. اگر ہم لوگ تو چرچز میں اس کو پریچ ہی نہیں نہ کرتے, بتاتے نہیں لوگوں کو, ڈرتے ہیں, خادمین ڈرتے ہیں. میں کلیسیا کو دیکھتا ہوں, نہیں مکاشفہ نہیں پڑھنا, بہت مشکل ہے, جبکہ اس پہ لکھا ہوا کہ اس کو پڑھنے والا بھی مبارک ہے. تو اگر ہم اس کو ایز اسٹریٹ فارورڈ بھی لے لیں تو ہمیں صرف کلیسیا کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا اس زمین سے معلول ہے, وہ ناراض ہے, لیکن جو خدا کے فرما بردار لوگ ہیں, یسوع مسیح پر ایمان لائے گئے لوگ ہیں, ان کے لیے اجر ہے, بیمہ ہے, بیمہ سیٹ, بالکل ٹھیک ہے نا, ان کے لیے اجر ہے. لیکن جو ایمان نہیں لاتے اور نافرمان ہے وہ ابلیس کے فرزند ہے, اور ابلیس کے ساتھ ان کے اوپر بھی آفتیں آئیں گی. تو سمپل مطلب کہ دس از اے ویری اسٹریٹ فارورڈ اینڈ سمپل سولوشن. اور یہ بھی کہ یسوع مسیح جب سیکنڈ کمنگ ہوگی جو جوش کے لیے ہے, جو کہ ایز اے کنگ ہے, ایز اے رولر آف دا ورلڈ ہے, اس میں کلیسیا اس کے ساتھ شامل ہوگی. تو دیٹ مینس کہ دس از ویری اسٹریٹ فارورڈ, ویری کلیئر ٹو ایوری ون. اس میں کمپلیکیشنز تو ہونی نہیں چاہیے, لیکن اتنے زیادہ کمپلیکیشن جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں, ایک بندہ یہ سوچتا ہے, دوسرا بندہ یہ سوچتا ہے, تو ریویلیشن پھر کیا ہوا؟ اگر کنفیوژن ہی ابھی بھی ہے, پھر ریویلیشن کس چیز کا ہے؟ بنیادی طور پہ یہاں پہ نا دو ایک چیزیں جیسے بھی آپ فرما رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا یہ نہیں پڑھنا, یہ نہیں سمجھ میں آتا, او جی بہت پارا کام ہے, تو اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ, ہم ان ادر ورڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اپنی اسٹرینتھ سے سمجھنا چاہتا ہوں. نو, دس از ناٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. روح کلیسیا سے روح القدس جو ہے اس نے آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ دینی ہے, وہ ریویل کرے گا آپ کے اوپر. ابھی میں پچھلے دنوں میں ایک مقامی ٹی وی چینل پہ ایک محترم جو تھے ان کو یہ کہتے ہوئے سن رہا تھا کہ جو یوحنا عارف ہے, اس کا پورا نام یاد کر لیں, یوحنا عارف تھا. بھائی جان, عارف عرفان رکھنے والے کو کہتے ہیں جس پہ ریویل کیا گیا ہو. تو اس کا نام جان تھا. عارف تو ہم نے اردو ترجمے میں ایڈ کر دیا نا. تو وہ کلیسیا کو یہ سکھا رہے تھے, اور یہ چینل پہ چل رہی تھی یہ بات کہ جی اس کا پورا نام یاد کر لیں, یوحنا عارف تھا. اب اسی طرح کے کئی مغالطے. میں ایک جگہ پہ سنڈے سروس لی ایک چرچ میں گجرات میں, تو وہاں پہ ایک صاحب جو تھے ان کے گھر میں کھانے پہ گئے, تو انہوں نے کہا بھائی جان یہ ہمارے بچے کے لیے دعا کریں, یہ مینٹلی ریٹارڈ ہے. میں نے کہا کیا ہوا اسے؟ وہ جی مکاشفہ دی کتاب پڑھی ہے تو پاگل ہو گیا ہے. میں کیا مطلب؟ وہ جی انہیں پٹھا مکاشفہ پڑھ لیا. تو میں نے کہا یہ پاگل تو پہلے ہی تھا, کیونکہ مکاشفہ تو پٹھا پڑھنا شروع کر دیتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے ہی بیوقوف تھا, پہلے سے ہی مینٹلی ریٹارڈ تھا, کیونکہ اس کا مائنڈ تو کام ہی نہیں کر رہا تھا, جس کی وجہ سے اس نے یہ ایک سیدھا لکھی گئی کتاب ہے تو آپ اس کو الٹا پڑھ رہے ہیں. کامن سینس میں یہ بات نہیں آتی. سو جب آپ اس کتاب سے بھاگیں گے تو یہ کتاب ایکچولی اس کو آپ اپنی اسٹرینتھ سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے, آپ نے یہ کہا کہ مبارک ہے جیسا کہ لکھا بھی گیا, تو بنیادی طور پہ ہم خداوند روح القدس کے حضور سرنڈر کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند روح القدس آ اور ہمیں سکھا, ہمیں اپنے بھیدوں کی خبر دے, اور لکھا ہوا ہے کہ وہ روح القدس سکھائے گا. اور جن چیزوں کی ہمیں خبر نہیں ہوگی, جن بھیدوں کا ہمیں علم نہیں ہے, وہ ہم پہ ظاہر کرے گا. اور جہاں تک آپ وہ جو
یہودی حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو جیسے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے متی کی انجیل کے اس ریفرنس کے ساتھ، کہ جب تم اس مکروہ چیز کو ہیکل میں Abomination، ہاں جی، اب چونکہ پچھلے پروگرامز میں یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر ہی بات کو جاری رکھوں گا کہ یہودیوں کے لیے متی رسول کی معرفت لکھا گیا جو انجیلی بیان ہے، ان کو براہ راست مخاطب کر رہا ہے۔ اب جب وہاں پہ اگر آپ یہ آیت پڑھتے تو آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے پڑھنے والا سمجھ ہے۔ اب پڑھنے والا کیسے سمجھے گا؟ جب تک وہ اس کانٹیکسٹ سے واقف نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ متی کی انجیل جو ہے یہ مخاطب کر رہی ہے براہ راست یہودیوں کو، اور یہ کہا کن کو جا رہا ہے کہ پڑھنے والا سمجھ ہے؟ یہودیوں کو۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی، اگر آپ جوئش سائٹس کو دیکھیں تو آپ ان کی ویب سائٹس پہ جھوٹے مسیحیوں کی جو لسٹ ملتی ہیں ان میں جیزس آف نازرت کو پائیں گے۔ وہ ابھی بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو مسیح، جو کرسٹس جو آیا، جس نے میرے اور آپ کے لیے دکھ اٹھایا، داڑھی اس کی نوچی گئی، منہ پہ تھوکا گیا، کانٹوں کا تاج رکھا گیا، وہ میرے اور آپ کے لیے اذیت بنا، اور آپ ایون ہماری راست بازی بن کر صلیب پہ ہمارے لیے جان دے کر اس کام کو مکمل کیا جس کے لیے خدا نے اسے زمین پہ ہمارے لیے بھیجا، وہ برا قربان ہوا۔ اور وہ لکھا ہے عبرانیوں کے خط کا مصنف تو یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ایک ہی بار اپنا خون لے کر قربان گاہ میں چلا گیا اور ہماری ابدی خلاصی کروائی۔ تو وہ برا جو ذبح ہوا، وہ برا جو قربان ہوا، اب اس کے لیے ہوا کیا ہے کہ وہ آیا، ہمارے لیے نجات کا کام کیا اور چلا گیا، لیکن یہودی سٹل اسے جو ہے وہ جھوٹا تصور کر رہے ہیں۔ لیکن جب ریپچر ہو جائے گا اور پھر اس دوران اینٹی کرائسٹ کام کرے گا اور پھر وہ مکروہ چیز جو ہیکل میں جب نصب کی جائے گی، تو جب ان کا اس طرف دھیان جائے گا تو دین یہودی قوم ہیکل کے علاوہ اور کسی چیز کے حوالے سے جذباتی نہیں ہے۔ تو دین وہ دیکھیں گے کہ اوہو، یہ چیز ان پہ اس وقت ظاہر ہوگی کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، وہ جسے ہم جھوٹا سمجھ رہے تھے وہی اصل مسیح تھا۔ تو دین وہ واپس مڑیں گے، وہ ریپینٹ کریں گے، اور خدا کے فضل کا چشمہ اس وقت بھی ان کے لیے جاری ہوگا۔ پریز دی لارڈ، خدا ان کی تعریف ہو۔ بھائی صاحب، یہ ایک بہت خوبصورت پلان ہے خدا ان کا اس دنیا کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں جس شخص کے اوپر ریویل ہو جائے اس سے بڑا مبارک شخص ہی کوئی نہیں ہے۔ آمین۔ اور کلیسیا کے اوپر خداون نے یہ ریویل کیا، یہ اس کا فضل ہے، اس کا رحم ہے۔ گاسپل اس سے بڑی کیا گاسپل ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اینڈ کیا ہے۔ کوئی شخص یہاں پہ بڑے بڑے فلاسفرز، بڑے بڑے پروفٹس آ کے کچھ بھی نہیں بتا کے گئے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا کو ساری چیزوں کا بتا دیا کہ آخر کیا ہوگا، اور ہمارا ابدی گھر کون سا ہے؟ آسمان ہے، اور آسمان پر کیا ہوگا، یہاں تک کہ آسمان پر کیا ہے وہ سب کچھ بھی ذکر کیا ہوا۔ تو یہ کلیسیا کے لیے ایک جو ہے وہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس کتاب کو پڑھے، سمجھے، اور اس کتاب کے مطابق اپنے آپ کو ہر وقت تیار۔ گھڑی کا کوئی پتہ نہیں، جیسے آپ نے بھی کہا، کسی وقت بھی، بلکہ کرنتھیوں کا پہلا خط جو ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ ایک دم ہوگا، ایک پل میں ہوگا، آنکھ جھپکتے ہوگا، اور خدا جو کلیسیا ہے وہ اٹھا لی جائے گی۔ جو مردے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے، جلالی بدن میں آسمان پر چلے جائیں گے، جو زندہ ہیں وہ بھی جلالی بدن میں آسمان، تو یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ ایک اپرچونٹی ہے to the people who still doesn't know Jesus, and to the people who knew Jesus very well and they are still ابھی تک وہ پیچھے ہیں اور خدا یسوع مسیح سے اس طرح رشتے میں نہیں ہے۔ اسی لیے 10 کنواریوں کا ذکر کیا گیا کہ ہے تو کلیسیا پوری کی پوری، لیکن جو تیار ہوں گے، جن کی مشلوں میں تیل ہوگا، روح القدس ان کے ساتھ اور روح کے پھل ان کے اندر سے ظاہر ہو رہے ہوں گے، وہ خدا کے ساتھ، خدا کے بیٹے یسوع کے ساتھ دلہے کی ضیافت میں شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت ریولیشن ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ ہم اس پہ جتنے بھی پروگرام کریں کم ہیں، اس لیے 8 سیزن اسپیشلی تیار کیا گیا یہ بڑی خوشائد بات کہ ہم لوگ کلیسیا کو یہ تیار کر سکے کہ جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کب دلہا اپنی دلہن کو لینے کے لیے آ جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ مشکل میں آئے ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن میں یہاں پہ ریویل نہیں کرنا چاہوں گا، کوئی یہ بھی ایک ریولیشن ہو جائے گا۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ۔ دوستو، مکاشفہ آپ کو دیا گیا ہے، کلیسیا کو دیا گیا ہے، تاکہ آپ خدا کے پلان کو جو وہ اس دنیا کے لیے رکھتا ہے اس کو جان سکیں۔ اور خدا کا پلان یہ ہے
کہ کوئی شخص بھی ہلاک نہ ہو بلکہ یسوع مسیح کو قبول کر لے اور ہلاکت سے بچ کر ابدی زندگی میں داخل ہو جائے، ہمیشہ تک زندہ رہے جیسے یسوع مسیح زندہ ہے، اور خدا باپ کے دہنے ہاتھ، یسوع مسیح کے دہنے ہاتھ جا کر بیٹھ جائے، اور ہمارا جو بکھرا ہے، ہمارا جو ہماری میراث ہے وہ آسمان ہے، اور ہمارا ابدی مقام وہی ہے، اور ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے اور خداوند یسوع مسیح کی پرستش کرتے رہیں گے۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، نئے خادمین کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، اور بھائی ظفر اقبال سے ایک خوبصورت سا سانگ سنتے ہیں۔ دیکھتے رہیے جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن، دیکھتے رہیے پریز دا لارڈ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، آمین۔ پریز دا لارڈ۔